अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार देवबंदी फ़िरके के सबसे बड़े मुनाजिर मौलाना इलियास घूमन साहब ने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से खामोशी तोड़ी और हदीस अम्मार पर इंजीनियर साहब को वो जवाब दिया जो कि शायद आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। और इसी के साथ अभी हाल ही में कल जुमे के बयान के दौरान मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बयान किया कि जितने बड़े डीठ कादियानियों के फॉलोवर हैं उससे भी ज्यादा डीठ इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं। और इसी के साथ आज की इस न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान भर के जय्यद उलमाए किराम की कॉन्फ्रेंस में कैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। और इसी जिहाद के ऐलान पर एक और मुफ्ती साहब ने ये कहा कि ये लोग सिर्फ फिलिस्तीन के नाम पर सियासत करना चाहते हैं। और वीडियो के आखिर में हम कैसर अहमद राजा साहब और जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट हसन इलियास साहब के माबेन फिलिस्तीन के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी भी मुख्तसर तफसीलात बताएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो ये है, खासकर उन तमाम भाइयों के लिए जो कि आजकल अपने फोटोज को जिबली आर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कि आप सब भाइयों के लिए इंजीनियर साहब की जानिब से एक फतवा जारी किया गया है, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब आते हैं वीडियो की सबसे पहली और बड़ी अपडेट पर, और वो ये है कि कल जुमे के बयान के दौरान मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यह फरमाया कि एक कादियानी और दूसरे इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स में बिल्कुल भी गैरत नहीं है। जितने बड़े डीठ मिर्जा कादियानी के फॉलोवर्स हैं उनसे भी ज्यादा डीठ इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इंजीनियर साहब को जितना भी जलील कर लो उनको और उनके स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी बेइज्जती फील नहीं होती। कादियानियों में गैरत बिल्कुल भी नहीं है। एक मिर्जा जहलमी के फॉलोवर्स में गैरत नहीं है, उसके स्टूडेंट्स बिल्कुल गैरत लेस लोग हैं। और एक कादियानियों में को लगता है कि दोनों के ना कुछ कनेक्शन आपस में मिलते हैं। मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है और कुछ थोड़ी सी नॉलेज है इसके पास, लेकिन जब ज्यादा सुना तो लगा कि इसके ऊपर की खोपड़ी है ही नहीं, दिमाग ही सही नहीं है इसका। तो आप उसके जो इंजीनियर अली मिर्जा के जो आप क्लिप जब देखेंगे ना उसके तसल्ली से और देखें वो बकवासात क्या करता है, दावे क्या करता है और करता क्या है, ठीक है ना। दावे ये करेगा मेरे जैसा कुरान किसी को नहीं आता, कि उसकी कुरान गलत पढ़ने की वीडियोस चल रही होंगी। एक गलती इंसान कर लेता है, दो गलतियां कर लेता है हर दफा, यार तू जब पढ़ता है कम वक्त गलती पढ़ता है, तर्जमे तू गलत करता है। तो और फिर अपनी बातों में तजाद, आज क्या कह रहा है कल बिल्कुल उसके अपोजिट कह रहा है, परसों अलग बात कर रहा है। एक दावे पे टिकता नहीं है भाई, इतने तजाद हैं। तो वो आप जब इमरान सफदर साहब को सुनेंगे ना आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही। लेकिन जितने ढीठ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोवर्स हैं ना, उससे बड़े ढीठ ये इसके फॉलोवर्स हैं इंजीनियर अली मिर्जा के। कितना जलील कर लो इसको, कुत्तों की तरह जलील कर लो इसको, लेकिन इन्होंने अपने पीर को पीर मानना है। एक जेहलम वाला वाकया काफी था शर्म से डूब मरने के लिए, क्या ख्याल है? सिर्फ एक वो वाकया काफी था कि जब मुझे बार बार चैलेंज करके बुला रहा था, मैं गया 48 घंटे होकर आया। इसके जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए एक ही बात काफी थी, यार इतने बड़े बड़े भड़कियां मारी थी इसने और कैसे तुम दबा के गीदड़ की तरह भागा है। तो इसके स्टूडेंट से ज्यादा ढीठ मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। तो मौलाना इमरान सफदर साहब को आप सुन लें, उसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया है उनके क्लिप्स में कि ये कितने बड़े बड़े झूठ बोलता है, हवालों में गलती, अरबी तर्जमे में गलती, फजाइल अमाल पे कितने झूठ बांधे इसने। तो ये दो लोग इस कायनात में बड़े ढीठ हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले, इनको इनके झूठे पैगंबर को जितना भी जलील कर दो ना उसी की किताबों से, इनको जिल्लत महसूस बोलो नहीं होती। इसी तरह एक मिर्जा जहलमी जो है ना, इसके भी जितना भी इसको जलील कर दो आप, तो इसके स्टूडेंट्स ने इसको बाबा बनाया हुआ है। हम तो अपने बाबे की गलती आराम से कह देते हैं भाई ये गलती हुई है उनसे, इंसान थे, बशर थे। हमने कहा ना चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाना कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनसे ये गलती हुई, ये आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। बाकी उनका मतलब ये था कि उनके इतने दीन की इतनी खिदमतें हैं, ये गलती माफ कर देनी चाहिए। तो इसके जो ढीठ फैंस है ना, अभी इरशाद भट्टी ने कितना जलील किया उसको, कितना जलील किया है हर बात में। वो एक अलग बात है, जब कोई सवाल पूछा जाए, जब घुमा के उससे सवाल किया तो वो एक अलग बात है। आप पे जब आ रही है तो अलग बात है, दूसरों पे आ रही है अलग बात है। यार कमाल है यार। लेकिन उसके नीचे फैंस को देख लो, ऐसे ढीठ फैंस जिनको जिल्लत महसूस होना ही, ये जिल्लत का आखिरी दर्जा होता है कि आपको जिल्लत महसूस होना बंद हो जाती है। चर्सियों हीरोइनों को जिल्लत महसूस नहीं होती, जितना भी मारो, जितना जलील होना था उन्होंने हो चुके हैं। तो इंजीनियर और उसके फैंस ने भी जितना जलील होना था हो चुके हैं, अब उनको जिल्लत महसूस नहीं होती। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में देवबंदी मुनाजिर मौलाना इलियास घूमन साहब ने इंजीनियर साहब को हदीस अम्मार पर यह जवाब दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया था कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, इससे सैयदना मुआविया की जमात बागी नहीं हो जाती, क्योंकि इस हदीस के अंदर सिर्फ इतनी बात बयान हुई है कि जो गिरोह हजरत अम्मार को शहीद करेगा, हजरत अम्मार के गुमान में वो बागी होगा, ना कि नबी अलैहिस्सलाम उस गिरोह को बागी होने की वईद सुना रहे हैं। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मुझे कई हज़रात ने सवाल किया। मैंने कहा देखिए मेरी पॉलिसी शख्सियात पर काम करने की नहीं है, ज़ातियात पर काम करने की नहीं है, नज़रियात पर काम करने की। अभी चंद दिन कबल हमारी गुफ्तगू थी तो नौजवान था वो इंजीनियर साहब को सुनता था। इस मजलिस में कोई एक एतराज़ इंजीनियर साहब का वो बताएं
جو انہوں نے کسی صحابی پر، تابعی پر، اکابر دیوبند پہ کیا ہو، تاکہ میں اس کا جواب تو آپ کو دوں نا. اس نے ایک اعتراض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا کہ جو باغی گروہ میں سے. میں نے کہا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. بھائی عمار ہے، مجھے عمار کے بارے میں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ عمار ایک ایسی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوگا کہ عمار سمجھے گا وہ باغی ہے. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ باغی ہے؟ نہیں. حضور فرمایا وہی عمار ہے، میں عمار پر مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسی جماعت کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا کہ عمار سمجھ رہا ہوگا باغی ہے. تخت الباغیہ فی زام سمجھ رہا ہوگا کس چیز کا تعلق ہے نا، تخت الباغیہ کس جماعت کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ عمار کیوں لڑ رہا ہے؟ باغی سمجھ کے لڑ رہا ہے نا، ویسے تو نہیں لڑ رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے ہیں کہ عمار ایسی جماعت کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا. عمار کا خیال کیا ہوگا؟ میں باغیوں سے لڑ رہا ہوں. اور عمار کا خیال کیا ہوگا؟ عمار کا خیال کیا ہوگا کہ جو باغی ہیں تو جہنم میں جائیں گے، تو میں جنت بلا رہا ہوں، مجھے جنت بلا رہا ہے. حضرت عمار کا گمان بیان کیا جا رہا ہے، اس کو حقیقت حال نہیں بتایا جا رہا کہ واقعتاً وہ باغی ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ باغی ہوں گے جس کو اصطلاح شریعت میں باغی کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو میں نے کہا اس پر کیا اشکال ہے آپ کو؟ یہ تشریح تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. تو میں کہہ رہا ہوں تشریح کسی امتی نہیں کرنی ہے، میری تشریح پر آپ اشکال کریں. نہیں عمار کا گمان نہیں، اس کے جوابات تو دیے ہیں نہیں علماء نے. نہیں، میں کہہ رہا یہ والا ہوں جواب ہے، میں دے رہا ہوں نا جواب، میرا جواب ہے نا. یہ گمان عمار کا ہوگا، یہ کہاں سے؟ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کیا مطلب باغی کا تو شہید ہو جائیں گے؟ اب کیا مطلب اس کا بیان کریں گے؟ حضرت عمار تو باغی سمجھ رہے تو لڑ رہے تھے نا، حالانکہ ہم باغی نہیں سمجھ رہے. جس کا مفہوم اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کا خیال ہوگا. دیگر جوابات دیے گئے ہیں اور بھی ہوں گے. سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ جو میں جواب دے رہا ہوں میں تو اپنے جواب کا پابند ہوں نا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران مفتی حنیف قریشی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس الزام کا جواب دیا کہ وہ ممتاز قادری کو اب شہید نہیں مانتے، اور اسے بڑھ کر یہ کہ انجینئر صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یہ بیان کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی ممتاز قادری کو جو سزائے موت دی گئی تھی وہ صحیح دی گئی تھی، یہ بھی مفتی صاحب کے بقول انجینئر صاحب نے غلط بیانی کی ہے. اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ نے بار بار ممتاز قادری صاحب کر کے ریفر کیا ان کو، اور شہید یا اس طرح کے القابات نہیں استعمال کیے. تو اس کے اوپر آپ نے انجینئر صاحب کا جواب تو سنی لیا تھا اس کے اوپر کہ وہ بڑا خوش تھے اس بات کے اوپر کہ آپ نے فائنلی وہ القابات لگانا چھوڑ دیے ہیں. تو ایسا ہی ہے یا وہ آپ کی سلپ آف ٹنگ تھا وہاں؟ دیکھیں، جب میں سلپ آف ٹنگ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کوئی غلط بات کہہ دینا. مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ ہم گفتگو کے اندر صحابہ کرام کے جو پروٹوکول ہیں، جس طرح حضرت سیدنا فلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ساری دفعہ مرزا صاحب بھی اور ہم بھی دیگر علماء بھی وہ جس صحابہ کرام کا صرف نام لیتے ہیں، حضرت علی، حضرت ابو بکر، وہ آگے پروٹوکول نہیں پورا کرتے. تو کیا اس کا یہ کہا جائے کہ یہ مرزا صاحب نے ان کو رضی اللہ ماننا چھوڑ دیا ہے؟ مطلب یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی اس قسم کی سوچ، جبکہ میں خود وہاں پر کہہ رہا ہوں کہ اس بندے نے امت کے کندھوں پہ پڑا ہوا بوجھ اٹھا کر پھینک دیا. اور جب میں خود اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو جو سزا دی گئی ہے وہ سزا غلط دی گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بندہ شہید بھی ہے اور جو اس نے بوجھ اٹھا کر پھینکا تو وہ بندہ غازی بھی ہے؟ تو ہم نے تو ہمیشہ، ہمارا تو موقع بھی ہے، کب میں نے یہ کہا ہے کہ وہ شہید نہیں ہے یا وہ غازی نہیں ہے؟ اس طرح سے مفہوم مخالف اخذ کرنا یہ کیا علمی دیانت ہے؟ دوسری بات جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتوے کے حوالے سے جو مرزا صاحب نے کہی ہے، یہ بندہ یہاں بھی گڑبڑ کر گیا. یعنی اس آدمی کی ایسی جسے کہتے ہیں چر زبانی کے ساتھ یہ اس طرح سے دینی معاملات میں ڈنڈیاں مارتا ہے، اس قدر خیانت کرتا ہے کہ علامہ الحفیظ بھائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، اور وہی ہم سب کا موقف ہے، کہ کہیں پر بھی کوئی اسلامی حکومت ہو تو جو حدود یا سزاؤں کا نفاذ ہے وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ کریں گے. اس میں بالکل ہمارا یہی موقف ہے، سب علماء کا یہی موقف ہے کہ بھائی سزا کا نافذ کرنا یہ حکومت وقت کا کام ہے. اب اس سے ایک سٹیپ اگلا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کام کسی فوری ریئیکشن میں جذبہ عشق رسول کے تحت کر دیتا ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہو جاتی ہے کہ جس بندے کو اس بندے نے واسطے جہنم کیا وہ بندہ صحیح واقعتاً گستاخ تھا، اب اس کو کیا کریں گے؟ تو اس پر فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ جعفریہ، اجماع امت رسول اللہ کے صحابہ سے لے کر آگے تک کہ اگر کوئی شخص ماورائے عدالت واقعتاً کسی گستاخ رسول کو واسطے جہنم کرتا ہے تو اس کو سزائے موت اس کے بدلے میں نہیں دی جا سکتی. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اب تمام بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ ابھی حال ہی میں قیصر احمد راجہ صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک ویڈیو پر یہ اعتراض کیا تھا کہ جب جاوید احمد غامدی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کی مذمت کریں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ غزہ سے فلسطینی مسلمانوں کو ری لوکیٹ کر دیں گے اور وہاں سے نکال دیں گے، اس اصرار پر جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ میری مذمت کرنے یا پھر نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. غامدی صاحب کے اسی جواب پر قیصر احمد راجہ صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کی مذمت کرنے سے دنیا آپ کو بہادر کہے گی اور آپ کے اندر کا جو اچھا انسان ہے وہ نکل کر باہر آئے گا. مزید اپنی اسی ویڈیو میں قیصر احمد راجہ صاحب نے وہی اپنے عمومی طریقہ واردات کے مطابق جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ آپ چونکہ امریکہ میں بیٹھے ہیں لہذا وہاں کی اسٹیٹ پالیسیز سے اختلاف نہیں کر سکتے، آپ کو رینڈ کارپوریشن نے منتخب کیا ہے تاکہ آپ مسلمانوں کو انفیریئر سائیکالوجی کا شکار کر کے ٹرانسجینڈر بنا دیں. فلسطین کے سیاق و سباق میں جہاں پہ غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میری مذمت کرنے سے کیا ہوگا، آپ کے اندر کا ایک اچھا انسان سامنے آئے گا. دنیا کو جو آپ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک بڑے تحمل والے، بڑے ایک بردبار قسم کے آدمی ہیں، دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ واقعی ایسا ہے. لیکن ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ رینڈ کارپوریشن کو جو لوگ چاہیے تھے وہ اسپائن لیس طبقہ جو مسلمانوں کے اندر گھس کر ان کو بھی اسپائن لیس کرے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے.
اور وہاں پوری کر رہے ہیں. میں جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہمارے انجینئر صاحب ہو گئے یا غامدی صاحب ہو گئے، جتنا بھی جب میں کہتا ہوں رینڈ کارپوریشن تو کچھ ہمارے بھائیوں کو برا بھی لگتا ہے، انہوں نے اسی لیے ہی یہ لوگ منتخب کیے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ یہ امت کو اس طرح سے ایک طرح کا ٹرانسجینڈر ٹائپ بنا دیں کہ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فار وٹ پاسبل ریزن آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے. جس کے پاس ون ریزن، ایک ریزن ایسی بتائیں کہ مسلمان کچھ کرنا چاہے تو وہ کچھ نہ کر سکے. قیصر احمد راجہ صاحب کے انہی تمام الزامات پر ابھی حال ہی میں جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب نے یہ جواب دیا کہ پچھلے کئی سالوں سے پوری دنیا کے مسلمان اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، تو کیا صرف مذمت کرنے سے مسائل کا حل نکل گیا؟ جب ہم حماس کی اسٹریٹجی سے اختلاف کرتے ہیں تو کسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ ان کے اقدام کی وجہ سے آج 50,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. اس اختلاف کرنے میں اسرائیل کو ہم نے کیسے سپورٹ کر دی؟ ہم تو بس امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ان کے خلاف لڑائی کرنا کوئی قابل عمل طریقہ نہیں ہے. غامدی صاحب جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی مذمت کے دو الفاظ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا کھیل ہے اور طاقت فیصلہ کن ہو جاتی ہے، تو اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم سب دکھی ہیں بھائی، ہم سب خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن اس خون کے آنسو رونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کہا جاتا ہے. یعنی یہاں پر کہیں نہیں کہا جاتا کہ ہم تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں بتدریج ہمیں جو کچھ حاصل تھا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. اور یہ بات جو کہی جاتی ہے مسلمانوں کی جانب سے کہ یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی سامراج اور قوتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اگر تدبیر کا اختلاف آپ لوگوں کو اتنا برا لگتا ہے اور اپنی اسٹریٹجی کی ناکامی کی فرسٹریشن آپ لوگوں کو اتنا ڈپریس کر دیتی ہے کہ کسی شخص کی یہ گفتگو سننا آپ کو گوارا نہیں ہے کہ ہم اس وقت جس صورتحال میں پہنچ چکے ہیں اس میں ہمارے اپنوں کا کیا کردار ہے. اسرائیل مجھ سے مشورہ کر کے گفتگو کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اسرائیل کو گالی دو، امریکہ کو گالی دو. بھائی امریکہ کو گالی دینا مسئلے کا حل ہے؟ گالی دے یعنی گالیاں دے دے کے گلے خشک ہو گئے مسلمانوں کے، مسئلے کا حل نکلا؟ یعنی آپ ہمیں بھی اس صف میں لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ تم بھی گالیاں دو، تم بھی اس کو برا بھلا کہو، تم بھی متون کہو، تاکہ تمہارے سننے والے بھی اسی جذباتیت میں مبتلا ہوں اور اسی نفرت کی لہر میں چیزوں کا تحلیلی انداز میں تجزیہ اور مطالعہ نہ کر سکے. کوئی لوگ تو امت کے اندر ہوں جو لوگوں کو صحیح رخ دکھا سکے، جو لوگوں کو بتا سکے کہ یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی. تو غامدی صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بھائی لڑ بھیڑ کے دیکھ لیا نا اپنے آپ کو حاصل کیا ہوا، اگر وہ حاصل لڑنے سے نہیں ہو رہا تو کوئی اور راہ عمل اپناؤ. تو اس طرح امت کے بڑے مفکرین، یہ محسنین، گالیاں کھانے کے باوجود بھی امت کو رستہ دیتے ہیں. آپ اس رستے سے مخالفت کی راہ اپناتے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن کسی کی نیت، کسی کے محرکات، کسی کی حمیت، ہمارے علماء دین میں اختلاف کرو تو کہتے ہیں بھائی ان کے تو عقیدے میں مسئلہ ہے، یہ راسخ العقیدہ نہیں ہے، ان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی. سیاست میں اختلاف کرو تو یہ ملت کے غدار ہیں، یہ امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، یہ کام کرتے ہیں. اس امریکہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا کیمرہ آپ کے سامنے ہے، میرے دائیں ہاتھ میں مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہم یہاں بیٹھ کر ان کا ذکر کرتے ہیں. وہ کون شخص ہے؟ وہ دین کی سیاسی تعبیر پیش کرتا ہے، غلبہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، نظریوں سے اختلاف کرتے ہیں، اس کے باوجود عزت اور احترام سے سینوں پہ لگا کے پھرتے ہیں لوگوں کو. امت کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ کہ اپنے لوگوں کو کاٹنا، اپنے لوگوں کو نکالنا، اپنے لوگوں کو جو تمہیں کوئی راہ عمل دے سکتے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرنا اور ان لوگوں کو لیڈرشپ کی جگہ پر لے کر آنا جو جذباتیت پیدا کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور پھر آرام دہ گاڑیوں میں بیٹھ کر جا کے گھروں میں سو جاتے ہیں. 150 ٹریلین ڈالر ہے دولت امریکہ کے پاس، 150 ٹریلین ڈالر، اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے یعنی اس کا 0.1% حصہ بھی نہیں ہے دنیا کے آگے کشکول لے کے بھیک مانگ رہے ہیں. ذرا بیٹھیں حکمرانوں کے پاس جائیں، کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھیک مانگ کر بجٹ نہیں بنائیں گے تو پنکھا نہیں چل سکتا، بجلی نہیں بن سکتی، گاڑی نہیں چل سکتی، ایلسیاں نہیں کھلیں گی، تیل نہیں آئے گا، یہ مجبوریاں ہوتی ہیں. تو حقیقت کی اس دنیا کے اچھا وہاں پر دوسری طرف احتجاج ہوتا ہے، حکومت کوئی چیز مہنگی کر دے، یہ حکمران کرپٹ ہے، اسلام کا نظام آئے گا تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا، پڑوس میں آ گیا اسلام کا نظام. جا کر معیشت کی صورتحال دیکھیں، اس وقت وہ نظام کو چلانے کے لیے عالمی قوتوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ہمارا پیسہ جو آپ کے پاس ہے اس کو اپن فیس کریں. تو یہ دنیا ہے جس کے اندر آپ ہمیں خواب دکھاتے ہیں، یہ حقیقت کی دنیا ہے. اور یہ خواب دکھانے کے بعد وی لاگ ختم کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ یوٹیوب جو ان کا بنایا ہوا، وہ فیس بک جو ان کا بنایا ہوا، وہاں اپلوڈ کرتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ جذباتی ہو کے وہ بموں کے آگے ہمارے بچے مر رہے ہوتے ہیں. تو کون خیر خواہ ہے مسلم امت کا؟ آپ بتائیے، کون بچانا چاہتا ہے اس کچھ تو خون سے، اس کو کون عزت کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور کون ہے جو جذباتیت میں، کون ہے جو اس طرح کے فریب میں، اس طرح کے خواب دکھا کر جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ کون ہے محسن امت کا؟ تو یہ سوالات ہیں، یہ سوالات اس درد دل کے ساتھ ہم رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے گالیاں پڑیں گی، پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ گلوں میں ہار کیسے پڑتے ہیں. 4 تقریریں کرنی ہیں، یعنی اسی جگہ پہ بیٹھ کے 4 تقریریں لوگ کہتے ہیں ان کے دل میں خوف ہے، امریکہ کا خوف. غامدی صاحب پاکستان میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس پاکستان کے اندر ایک اکیلی نحیف سی آواز تھی جس وقت افغانستان کے اندر یہ طاقت ہو رہی تھی، اور آج جس کو آپ رو رہے ہیں تو اس وقت وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ان کی جان کو خطرہ کن لوگوں سے ہوا؟ جو اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کے شاگردوں کو شہید کیا اس ملک کے اندر جو اسلام کا نام لیتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر تو حق کہنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا، وہ یہاں پر آ کے کہیں گے کہ میری آرا تبدیل ہو گئی ہے اور امریکہ یہ ہماری یہ شریعت. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنی حد تک کہتا ہوں، اور میں اپنے استاد کو جتنا جانتا ہوں، ایک لمحے کے لیے ہمیں اس دھرتی پہ محسوس ہونا کہ جو چیز ہم حق سمجھتے ہیں وہ کہنے کی اجازت نہیں ہے،
اور اس کے لیے ہمارے اوپر قدغن آئے گی. خدا کی لعنت بھیجتے ہیں ایسی شریعت پر, ایسی سکونت پر, ایسی رہائش کے اوپر. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں لائیو سیشن کے دوران انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آج کل سوشل میڈیا پر جو گبلی ٹرینڈ آیا ہوا ہے جس پر بہت سے لوگ اپنے فوٹوز کو گبلی آرٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, تو کیا آپ کے نزدیک یہ جائز ہے؟ تو اس پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنا ٹوک موقف بیان کیا. ایسا ہے کہ آج کل لوگ اے آئی کے ذریعے اپنی گبلی فوٹو بہت بنا رہے ہیں, تو کیا ایسی پکچر اسلام میں منع ہے؟ جی غلط ہے, چہرے کو بگاڑنے کی تو اجازت نہیں ہے اسلام میں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.